कजाकिस्तान मुल्क है वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अब इतना बड़ा अगर ये मुल्क हो और उसकी आबादी सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पे उन्होंने गैर मुल्कियों की जो जॉब्स होती हैं उसके कोटा मुकर्रर कर रखा है कि लोकल जो लेबर है वो क्यों नहीं काम करती उसमें, किन शोबों में हमारे लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं कि रशियन जुबान ज़रूर सीखें। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे क्या मौके हैं या क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल हमने कज़ाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें दो लोगों ने हमसे कहा था कि हमें कज़ाकिस्तान की पूरी डिटेल्स बताएं, वो मुल्क कहाँ पर है और उसके इकॉनमी कैसी है, कल्चर कैसा है, उसका करेंसी क्या है। तो वो सारी डिटेल वीडियो हमने एक बना दी थी। लेकिन अब एक और सवाल जो है वो किया जा रहा है कि सर हमें आप ये लॉजिकली बताएं एक बात कि क्या कज़ाकिस्तान के अंदर वाकई मुलाजमत मौजूद है, क्या गैर मुल्कियों के लिए वहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या गैर मुल्कियों को कज़ाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लॉजिकली ये बात करेंगे, इन्वेस्टिगेटिव एक आपसे बात करेंगे कि कज़ाकिस्तान के अंदर जॉब्स गैर मुल्कियों के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो किस तरह की हैं, और क्या आप किसी एजेंट के ज़रिए वो जॉब्स हासिल करेंगे या आपको कैसे वो जॉब्स मिल सकती हैं। तो कज़ाकिस्तान के हवाले से आज हम आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये एक जहन में चीज़ रखिएगा कि जो कज़ाकिस्तान मुल्क है वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है कि एक तरफ रूस लगता है उसको, एक तरफ चाइना लगता है और दरमियान में ये मुल्क है कि किर्गिज़स्तान की सरहद भी इसको लगती है, उज़्बेकिस्तान की सरहद भी लगती है और तुर्कमानिस्तान की भी। लेकिन आप यूँ समझिए कि ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है कि यानी कि 194 टोटल कंट्रीज़ हैं, लेकिन 194 में से ये 9वें नंबर पर आता है, इतना बड़ा मुल्क है। अब इतना बड़ा अगर ये मुल्क हो और उसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ और 30 लाख हो, ये 2 करोड़ 30 लाख भी मैंने अपने अंदाजे से कही है, लेकिन अगर आप गूगल पर जाएं या आप विकीपीडिया पर जाएं तो वो तो उसकी आबादी 2 करोड़ कहते हैं। लेकिन मैं चूँकि वहाँ मेरा आना जाना रहा है और मैंने देखा है उस कज़ाकिस्तान को, सॉरी, तो इसलिए मैं कहूँ 2 करोड़ 25-30 लाख तक आप इसकी आबादी लगा सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो इतना बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ और 30 लाख या 25 लाख होगी, तो क्या वहाँ पर जो काम करने हैं उन्हें, यानी एग्रीकल्चर है उनका, यानी खेती बाड़ी है, तो आप ये देखें इतने बड़े मुल्क की खेती बाड़ी क्या 2 करोड़ लोग कर सकते हैं। इस 2 करोड़ में ख़वातीन भी शामिल हैं, 2 करोड़ में बच्चे भी शामिल हैं, 2 करोड़ में बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, और फिर इतनी बड़ी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, एक संत है, मिनरल्स हैं, कुदरती वसाइल हैं उनके पास इतने ज़्यादा, और कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, यानी इतने ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहे हों इतने बड़े मुल्क में। इतने बड़े मुल्क की सिर्फ सड़कों को ही नाप लें अगर, और उन सड़कों के मेंटेनेंस को अगर हम देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 करोड़ में जो लोग वर्कर निकल सकते हैं, कोई 2 करोड़ में से कितने 15% वर्कर अगर आप लगा लें, 20% लगा लें, फिर भी 40 लाख बनते हैं। तो इतने बड़े मुल्क को संभालने के लिए और जहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ पर इतने बड़े मुल्क में 2 करोड़ लोग नाकाफ़ी हैं। लिहाजा ये एक लॉजिकली बात है कि उन्हें दूसरे मुल्क से, किसी और मुल्क से लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए उन्हें। और ये चूँकि मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको एक वीडियो में बताया था कि वहाँ तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने सरकारी सतह पे, यानी गवर्नमेंट की सतह पे उन्होंने गैर मुल्कियों की जो जॉब्स होती हैं उसके कोटा मुकर्रर कर रखा है कि इंडियंस के लिए इतना कोटा है, बांग्लादेश वालों के लिए इतना है, और पाकिस्तान वालों के लिए इतना है, श्रीलंका के लिए इतना है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। मेरे ख्याल में सेंट्रल एशिया का ये वाहिद मुल्क है कि जिसने ये कोटा मुकर्रर कर रखा है। तो लिहाजा जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये चूँकि मेहनत तलब काम भी होते हैं, थोड़े सख्त काम भी होते हैं,
تو جو لوکل لیبر ہے، اب آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذبیح اللہ یہ بتائیں، آپ بار بار بات کر رہے ہیں روڈ کنسٹرکشن کی، ویسے کنسٹرکشن کی، کان کنی کی، اور یہ باقی جو آئل اور گیس کے پروجیکٹس ہیں، یہاں پہ جو فیکٹریز مصنوعات بناتی ہیں، برتن بنا رہی ہیں، کارپیٹ بنا رہی ہیں، تو آپ ان سب کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کہ لوکل جو لیبر ہے وہ کیوں نہیں کام کرتی اس میں؟ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بڑا لاجیکلی بتا دیا ہے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ لوگوں میں جو کوئی لیبر ہے بھی، یا ورکرز ہیں، لیبر نہیں کہنا چاہیے، جو لوگ جابز کرنے کے خواہش مند اور متمنی ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بیسیکلی یا تو گورنمنٹ کی جابز ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور یا پھر وائٹ کالر جاب کو۔ وہ یہ جو سخت محنت والے کام ہیں نا، یہ ان سے نہیں ہوتے، اور نہ وہ اس میں جاتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لوکل قزاق جو ہے وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جو ہے وہ بلاک اٹھا رہا ہو، یا کوئی سیمنٹ اور ریت کو آپس میں ملا رہا ہو۔ بہت کم ریشو، میرے خیال میں 5-7% ہوں گے۔ باقی جتنے بھی یہ کام ہیں، گیس میں پروجیکٹس ہیں، آئل پروجیکٹس ہیں، اس میں ایگریکلچر میں نے دیکھا ہے تو زیادہ تر غیر ملکی لوگ ہی ہیں، چونکہ سخت کام ہوتا ہے، تو لوکل لیبر جو ہے وہ اس پر کام یہ نہیں کرتی۔ تو زیادہ جو کام ہے یہ پھر غیر ملکی ہی کرتے ہیں یہاں پہ آ کر کے۔ اور ایک اور چیز جو آپ لوگ اکثر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ کن شعبوں میں ہمارے لیے یہاں پہ جابز اویلیبل ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے، تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ کنسٹرکشن یعنی جو تعمیرات کا کام ہے، بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور جو فلیٹس کی بلڈنگ بن رہی ہیں اس میں، تو کنسٹرکشن جو تعمیر کا کام ہے، تعمیراتی کام ہے، اس میں ایز اے میسن، ایز اے مستری بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے، ایز اے لیبر بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور جو کنسٹرکشن انسٹرومنٹ اور مشینری ہے اس کو چلانے کے لیے وہ بھی، اگر آپ اس مشینری کے آپریٹر ہیں تو وہ بھی آپ کو جاب یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اور اسی طرح روڈ پروجیکٹس ہیں کہ جو سڑکیں بنتی ہیں تعمیرات کی، تو جیسے میں نے کہا کہ قزاقستان چونکہ بہت بڑا ملک ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ جابز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ آئل گیس سروسز ہیں، کیونکہ آئل کی جو بڑی بڑی یہاں پہ مشینریز کام کر رہی ہیں، اور ریفائنریز کام کرتی ہیں، گیس کی ہیں، آئل کی ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کام میں ویسے سکل رکھتے ہیں تو بھی آپ کو وہاں پہ جاب مل سکتی ہے۔ یہاں فیکٹریز بہت زیادہ ہیں جو چیزیں بناتی ہیں، یعنی جیسے میں نے کہا تھا شمکنٹیک ان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ فیکٹریز ہیں، پورا ایک انڈسٹریل زون ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ فیکٹریوں میں بھی کام کرنے کے لیے ایز اے لیبر بھی اور اسکلڈ لیبر بھی آپ کے لیے وہاں پہ جاب اویلیبل ہیں۔ ویئر ہاؤس ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں، یہ جو میں نے گنوائی ہیں نا آپ کو، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر غیر ملکی قزاقستان میں نہ آئیں، یعنی قزاقستان میں غیر ملکی لیبر نہ آئے، تو یہ جتنے شعبے میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ اگلے ہی دن سارا کام ٹھپ ہو جائے گا، ان کا کام رک جائے گا، چونکہ لوکل تو اس میں کام کر ہی نہیں رہے، اس میں فارنر ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ بھائی قزاقستان کے اندر ملازمت کے مواقع موجود ہیں کہ نہیں ہیں، مواقع بالکل موجود ہیں، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو مواقع ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ یہی معلومات جو میں نے آپ کو دی ہیں، یہ آپ کو معلومات دے کر کے کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہاں کتنی جابز اویلیبل ہیں، تو لہٰذا آئیں ہمیں 8 لاکھ روپیہ دیں، 10 لاکھ روپیہ دیں، ہم آپ کو جاب لے دیتے ہیں۔ لیکن وہ ساری بات نہیں بتاتے آدھی بات بتاتے ہیں، میں کہ آپ کی سکلز جو ہیں، وہ آپ کی صلاحیت ہے، وہ اس کو میئرمنٹ ہی نہیں کر رہے، وہ انالائز ہی نہیں کر رہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، وہ بس کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے تو بندہ ہے، تیریاں 2 اکھاں نے، 2 پیر نے، 2 ہاتھ نے، بس آ میرے نال تینوں نوکری لے کے دیا۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو آ کر کے دیکھتا ہے کہ جو صلاحیت میرے پاس تھی اس کے لیے تو یہاں پہ جاب اویلیبل ہی نہیں ہے، تو نتیجتاً وہ 3-4 مہینے 2 مہینے بیچارے یہاں پر پریشان ہوتے ہیں، اور پھر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں، اور یا پھر یہیں پر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ 3 مہینے کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دوں گا، 6 مہینے کا ویزا بعد میں ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایجنٹ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹیز ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کے وہ پھر غلط بیانی کرتے ہیں، اور غلط ویزے پر انتخاب کر کے یہاں پر لے آتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قزاقستان میں جابز اویلیبل ہیں،
لیکن ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کو خوش آمدید نہیں کہتے، یعنی کہ ان کے میرٹ ہیں، کرائیٹیریا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ فل کر کے آئیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی بتاؤں جو اکثر میں آپ سے کہا کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ رشین زبان ضرور سیکھیں۔ اگر آپ کو رشین زبان آتی ہے تو آپ کے قزاقستان میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو رشین زبان نہیں آتی تو آپ یہ سمجھیں کہ کامیابی کے امکانات بہت زیادہ آپ کے محدود ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہاں جب بھی آئیں اور آنا ہو، کوئی آپ کو جاب آفر کر رہا ہے تو پھر آپ رشین زبان ضرور سیکھیں۔ یہاں میں ایک اور بھی عرض کر دوں کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم نے ڈیپورٹ ہوتے دیکھا ہے بیچاروں کو، اور بہت ساروں کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی ڈیپورٹ اس لیے وہ ہو گئے کہ ان کے پاس وزٹ ویزا تھا جب کہ وہ جاب کر رہے تھے، یا بزنس ویزا تھا تو وہ جاب کر رہے تھے، اور جب یہاں کی اتھارٹیز نے ان سے پوچھا اور پتہ چلا تو نتیجتاً یہ کہ پھر انہیں یا تو کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا اور یا پھر ان کو ڈیپورٹ ہونا پڑا۔ تو یہاں پہ غیر قانونی کام آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ غیر قانونی جاب نہیں کر سکتے، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ تو اگلا جو آخری جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ کیا مواقع ہیں یا کیا صورتحال ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کے ساتھ قزاقستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، دونوں ملکوں کے سفارت خانے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کوئی اوپن امیگریشن سسٹم ایک دوسرے ملک کے ساتھ ان کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لیبر کے لیے، یعنی کہ اگر پاکستان سے لیبر چاہیے تو وہ براہ راست گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ اور معاہدے موجود نہیں ہیں، اور یہ ہیں تو بہت کم لیول پہ محدود ہیں، تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جابز جو ہیں وہ جیسے دبئی میں جا رہی ہیں، جیسے سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں، جیسے بحرین لبنان میں جاتے ہیں، اس طرح سے قزاقستان کے اندر نہیں آ پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے آپس کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کہہ لیں میکانزم نہیں انہوں نے بنا رکھا، تو جس کی وجہ سے یہ پھر جو آخری حل بچتا ہے وہ یہ پرائیویٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ ایجنٹس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم پرائیویٹ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئیں اور ہمارے پاس جابز ہیں، 50 لوگوں کے لیے ہیں، 20 لوگوں کے لیے ہیں، 30 لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں سے پھر اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی ایجنٹ جو ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، چلیں وہ پیسے بھی لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا بزنس ہے، لیکن یہ بہت بری بات تب ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو یہاں لے آتا ہے لیکن وہ متعلقہ جاب ہوتی نہیں ہے، ملازمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ قزاقستان کے اندر بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ملحوظ رکھنا ہوگا کہ آپ کسی میچور کمپنی اور جس کو واقعی تصدیق شدہ ریکروٹمنٹ کمپنی ہو اور جس کے پاس واقعی قزاقستان کے ویزے ہوں، تو آپ صرف ان کے ساتھ قزاقستان میں آئیں اور ان کے ذریعے جاب تلاش کریں۔ باقی اگلا یہ ایک پورے لمبی فہرست ہے کہ جاب کیسے تلاش کی جا سکتی ہے قزاقستان میں، اس کے لیے میں انشاءاللہ الگ سے آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ آج کی ویڈیو کا جو تھا وہ یہی بیسیکلی میجر تھیم یہی تھا کہ یہاں جابز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جابز یہاں پر اویلیبل ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔